Boshingiz qorong'imi? Yaxshi fikr. Qamoqxonaga borib, Turobga homiladorman deyman. Aytgancha tez-tez tashlavormadingizmi? Berib turing menga. Ertaga boraman-de. Turobga men homiladorman deyman. Pul kerak deyman. Uni puli ko'p. Pulni sag'amiz. Zo'r fikr berding, ukam. Yur chiqib kelaylik. Qara. Magazinga chiqamiz-ku. Kechasi pirog sotmaydi. Tayyor bor-ku, piroglar. Bugundan bo'laman. Senga mazza. Bir kundan berasan. Men o'zim xo'jayinman, ona. Yaxshi. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Ammasi hozir buni tish doktoriga. Qani ko'rsachi qaysi tish og'riyapti? Kamroq shikolat yeyish kerak. Archa bayram bo'lib ketibdi. Ona. Mana shuni turishi ham bitta nabormi? Ha, bitta nabor. Shundan bering. Voy, bu uvolda qimmat narsani har kuni ishlatamizmi? Mana u idishlarni qara. Rosa ham chiroyli ekan. Italyanskiyda shuning uchun narxiga yarasha. O'sha nechta personli ekan? 36 ta. Bizi ko'pchiligimiz. Olasan-u ishlatishga odam, Aidaxon, sindirib tuting. Otib tuting. Menga qarang. Uyalmaysizmi? Katta ayol ekansiz. O'g'lingiz bilan tengqur yigitga osalasizmi? Onasi bechora ne niyatlarda katta qilgan. To'ylar qilmoqchi bo'lgan. Voy. Nimasi kulgili? Uyatasiz-da ayolga. Voy. O'g'lingiz bo'lsa Aidaxon deb chaqiradimi? Hazillashib Aidaxon deydi. Bu bolam boshqacha-da. Rostdan o'g'lingizmi? Ha, o'g'lim o'xshamayaptimi? Ha, hozir bunaqa farzandlar juda ham kam. Ammo qarang oyimmi? Ra'no keling boshqacha edi. O'zingni oyingdek yaxshi ko'rarding-a? Yaxshi edilar-da. Mani hech ham ajratmas edilar. Assalomu alaykum. Bular kimlar? Ismlari Ra'no. Bu mani o'rtog'im Go'zal. Tanishganimdan xursandman. Kel, shu yerga o'tiraylik bola. Anchadan beri teatrga tushmagan edim. Menimcha bir 25 yillarcha bo'ldi-yu, bolam. Mana yana bir tushdik. Teatr ham o'zgarib ketibdi. Qara chiroyli bo'lganini. Boshingiz qorong'imi? Yaxshi fikr. Qamoqxonaga borib, Turobga homiladorman deyman. Aytgancha tez-tez tashlavormadingizmi? Berib turing menga. Ertaga boraman-de. Turobga men homiladorman deyman. Pul kerak deyman. Uni puli ko'p. Pulni sag'amiz. Zo'r fikr berding, ukam. Yur chiqib kelaylik. Qara. Magazinga chiqamiz-ku. Kechasi pirog sotmaydi. Tayyor bor-ku, piroglar. Bugundan bo'laman. Senga mazza. Bir kundan berasan. Men o'zim xo'jayinman, ona. Yaxshi. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Ammasi hozir buni tish doktoriga. Qani ko'rsachi qaysi tish og'riyapti? Kamroq shikolat yeyish kerak. Archa bayram bo'lib ketibdi. Ona. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा सीरीज हवा यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलम जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस वजह से अब उसे दवाई लेने के लिए जाना होता है। तो उसके बाद उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि तुम जाकर दवाई ले आओ क्योंकि तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि असलम जो है वो दवा के पैसे लेकर
باہر نکلتا ہے کیونکہ وہ بہت غریب ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی کی دوا لے سکے، لیکن جیسے کیسے وہ اپنی بیوی کی دوا لینے کے لیے چلتا ہے۔ اس کی بیوی رو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہیں سب گھر والے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ باہر اس کے پیسے لینے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسلم بنا کچھ سوچے سمجھے پیسے لیتا ہے اور دوائی کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی جو ہمسائی ہوتی ہے وہ وہاں پر اس سے کہتی ہے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور آپ کو جلدی آنا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی تو اس دنیا میں نہیں رہتی، مگر اس کی جو بیٹی ہے وہ بڑی ہو چکی ہے اور اب وہ اور کہیں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک منزل میں جب یہاں پر ساول جو ہے وہ برے کام کرتا ہے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، لیکن اب وہ یہ کام چھوڑ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو اسلم ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ وہ اپنی بیوی کی دوا لینے کے لیے پیسے لے کر آیا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے باقی ساتھی ہیں وہ اسے زبردستی جوئے کے اڈے پر لے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہ چکی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسلم کو یہ نہیں معلوم کہ اب اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں، بلکہ وہ تو اڈا کھیل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ جوا لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سیر داؤد اور اس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس سے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر اسلم جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے اور بار بار بازی ہار جاتا ہے۔ سیٹھ موسیٰ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر اسے بٹھائے رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تم سارے پیسے ہار چکے ہو، لیکن تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ یہ تم اپنے ہارے ہوئے پیسے جیت لو۔ تو پھر اس کے بعد اسلم کہتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے اور اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، پلیز تمہاری مہربانی ہوگی مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن وہ دان نکالتے ہیں اور اسے یہاں سے نہیں جانے دیتے۔ تو پھر یہاں پر وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شرط پر تم یہاں سے جا سکتے ہو اور اپنی بیوی کی جان بچا سکتے ہو، تمہیں جو بیٹی یا بیٹا ہوگا وہ تم ہمارے حوالے کر دو گے۔ اسلم کچھ دیر سوچتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین یہاں پر اس کا جو سیر داؤد کا آدمی ہے وہ دان نکالتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسلم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بیٹا یا بیٹی ہوا میں آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن آپ فی الحال مجھے جانے دو۔ سیر داؤد بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کا جو آدمی ہوتا ہے دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہی یہی چاہتے ہیں کہ اسلم کنگال ہو جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ لیکن اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس سے اسے ایک بیٹی ہوتی ہے جو جا کر اس کا ہی بیڑا غرق کرے گی۔ تو پھر اس کے بعد جو دائی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اسلم کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ اسے وقت پر دوا نہیں مل سکی، لیکن اس کی بیٹی اس دنیا میں آ چکی ہے۔ تو پھر جو باقی محلے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلم کہاں رہ گیا، وہ ابھی دوا لے کر نہیں آیا۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر سب رو رہے ہوتے ہیں اور سبھی کو دکھ ہوتا ہے کہ اسلم کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ دائی اس بچی کو اٹھا کر لاتی ہے اور بہت بری خبر سناتی ہے، جس پر سب کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلم ہے اسے ابھی خیال ہی نہیں کہ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، اور پھر اسے ایک بیٹی ہوئی ہے جو آگے چل کر سیر داؤد کے حوالے کرنا ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریز ساول یار پیا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اسلم جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، کیونکہ
اس کی بیوی پریگننٹ ہے اور اس وجہ سے اب اسے دوائی لینے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے رشتہ دار اسے کہتے ہیں کہ تم جا کر دوائی لے آؤ کیونکہ تمہاری بیوی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلم جو ہے وہ دوا کے پیسے لے کر باہر نکلتا ہے کیونکہ وہ بہت غریب ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی کی دوا لے سکے، لیکن جیسے کیسے وہ اپنی بیوی کی دوا لینے کے لیے چلتا ہے۔ اس کی بیوی رو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہیں سب گھر والے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ باہر اس کے پیسے لینے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسلم بنا کچھ سوچے سمجھے پیسے لیتا ہے اور دوائی کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی جو ہمسائی ہوتی ہے وہ وہاں پر اس سے کہتی ہے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور آپ کو جلدی آنا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی تو اس دنیا میں نہیں رہتی مگر اس کی جو بیٹی ہے وہ بڑی ہو چکی ہے اور اب وہ اور کہیں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک منزل میں جب یہاں پر ساول جو ہے وہ برے کام کرتا ہے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، لیکن اب وہ یہ کام چھوڑ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو اسلم ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ وہ اپنی بیوی کی دوا لینے کے لیے پیسے لے کر آیا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے باقی ساتھی ہیں وہ اسے زبردستی جوئے کے اڈے پر لے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہ چکی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسلم کو یہ نہیں معلوم کہ اب اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں بلکہ وہ تو اڈا کھیل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ جوا لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سیر داؤد اور اس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس سے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر اسلم جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے اور بار بار بازی ہار جاتا ہے۔ سیٹھ موسیٰ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر اسے بٹھائے رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تم سارے پیسے ہار چکے ہو لیکن تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ یہ تم اپنے ہارے ہوئے پیسے جیت لو۔ تو پھر اس کے بعد اسلم کہتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے اور اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، پلیز تمہاری مہربانی ہوگی مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن وہ دان نکالتے ہیں اور اسے یہاں سے نہیں جانے دیتے۔ تو پھر یہاں پر وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شرط پر تم یہاں سے جا سکتے ہو اور اپنی بیوی کی جان بچا سکتے ہو، تمہیں جو بیٹی یا بیٹا ہوگا وہ تم ہمارے حوالے کر دو گے۔ اسلم کچھ دیر سوچتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین یہاں پر اس کا جو سیر داؤد کا آدمی ہے وہ دان نکالتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسلم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بیٹا یا بیٹی ہوا میں آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن آپ فی الحال مجھے جانے دو۔ سیر داؤد بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کا جو آدمی ہوتا ہے دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہی یہی چاہتے ہیں کہ اسلم کنگال ہو جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، لیکن اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی مگر اس سے اسے ایک بیٹی ہوتی ہے جو جا کر اس کا ہی بیڑا غرق کرے گی۔ تو پھر اس کے بعد جو دائی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اسلم کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ اسے وقت پر دوا نہیں مل سکی، لیکن اس کی بیٹی اس دنیا میں آ چکی ہے۔ تو پھر جو باقی محلے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلم کہاں رہ گیا، وہ ابھی دوا لے کر نہیں آیا۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر سب رو رہے ہوتے ہیں اور سبھی کو دکھ ہوتا ہے کہ اسلم کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ دائی اس بچی کو اٹھا کر لاتی ہے اور بہت بری خبر سناتی ہے جس پر سب کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلم ہے اسے ابھی خیال ہی نہیں کہ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے اور پھر اسے ایک بیٹی ہوئی ہے جو آگے چل کر سیر داؤد کے حوالے کرنا ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریز ساول یار پیا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ
यहाँ पर असलम जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस वजह से अब उसे दवाई लेने के लिए जाना होता है। तो उसके बाद उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि तुम जाकर दवाई ले आओ, क्योंकि तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि असलम जो है वो दवा के पैसे लेकर बाहर निकलता है, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बीवी की दवा ले सके। लेकिन जैसे कैसे वो अपनी बीवी की दवा लेने के लिए चलता है, उसकी बीवी रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं सब घर वाले। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बाहर उसके पैसे लेने वाले भी खड़े होते हैं। तो फिर उसके बाद असलम बिना कुछ सोचे समझे पैसे लेता है और दवाई के लिए चला जाता है। तो फिर उसकी जो हमसाई होती है वो वहाँ पर उससे कहती है कि आपकी बीवी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आपको जल्दी आना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी बीवी तो इस दुनिया में नहीं रहती, मगर उसकी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है और अब वो और कहीं शिफ्ट हो चुके होते हैं। तो फिर उसके बाद नाजरीन हमें ये दिखाया जाता है कि एक मंजिल में जब यहाँ पर सावल जो है वो बुरे काम करता है और लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है, लेकिन अब वो ये काम छोड़ चुका है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो असलम है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, क्योंकि माजी में जो कुछ भी हुआ उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो अपनी बीवी की दवा लेने के लिए पैसे लेकर आया होता है, लेकिन जो उसके बाकी साथी हैं वो उसे ज़बरदस्ती जुए के अड्डे पर ले जाते हैं। उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रह चुकी होती है। तो फिर उसके बाद असलम को ये नहीं मालूम कि अब उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं, बल्कि वो तो अड्डा खेल रहा होता है और वहाँ पर वो जुआ लगाए बैठा होता है। और उसके बाद शेर दाऊद और उसका जो आदमी होता है वो उससे ये काम करवा रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर असलम जो है वो जुआ खेलता है और बार बार बाजी हार जाता है। सेठ मूसा को ये पता भी है कि इसकी बीवी की तबीयत ख़राब है, लेकिन ये उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर